मरहबा मरहबा मरहबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपसे कुछ डीपली बात करना चाहेंगे जो जिसमें लोग आजकल बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं और बहुत से ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। बाज़ दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम सवाल ये करेंगे, कुछ लोग बाज़ दफ़ा होता है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हमारे नबी के बताए हुए सुन्नतों पे चलते हैं, फिर भी उन्हें कहीं न कहीं मुसीबतें आती हैं, ठीक है? परेशानियाँ आती हैं, किसी चीज़ पे बाज़ दफ़ा किसी के कारोबार में लॉस हो जाता है, किसी के घर में मुसीबतें आ जाती हैं, कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ख़त्म हो गया, एटसेट्रा। तो इससे इंसान ये सोचने लगता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी नहीं है शायद, या फिर पता नहीं ऐसा क्या बात है कि हम इतने अच्छे-अच्छे अमल कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारा साथ नहीं देता। तो भाई सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ना यहीं से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग चाहे जितने भी अच्छे काम कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन हम लोगों की जो ज़िंदगी में लॉसेस आते हैं, इतनी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं भाई हम लोग इतने अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, नबी के रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से लोगों का सवाल होगा, आपका भी सवाल होगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, आपका ये सवाल होगा, अगर अभी नहीं है तो कभी ना कभी रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोगों को दिमाग इतना ज़्यादा नहीं है कि अल्लाह ताला हम लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए हर चीज़ में बेहतरी लिखी हुई है, जो हम लोग नहीं समझ पाते। आप में से बाज़ दफ़ा लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, बहुत से अच्छे-अच्छे काम भी करते हैं और हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे और किसी ने फ़िलहाल में स्टार्ट किया होगा अच्छी-अच्छी चीज़ें करना, तो उनकी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? बाज़ दफ़ा ये लोग के दिमाग में ये चीज़ कीड़ा ज़रूर दौड़ता है कि भाई हम तो नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं और अच्छे-अच्छे काम भी कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, किसी को परेशानी नहीं दे रहे, फिर भी ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई? ये सवाल, ये जो व्हाई होता है ना, ये सवाल सबके मन में होता है। 90% लोगों के मन में होता है, क्योंकि कभी हमारे मन में भी था, क्योंकि हम भी आप लोगों के जैसे ही एक इंसान हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या हमारी आज़माइश चल रही है अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं सोचा होगा किसी ने। कोई सोच ही नहीं, इतना ज़्यादा डीपली कोई सोचता ही नहीं है। हर चीज़ इंसान सबसे पहले नेगेटिव सोचता है, पॉज़िटिव कभी नहीं सोचता। ये हमने सीखा है लोगों से, क्योंकि जो हमारे आस-पास माशरे में लोग हमसे बातचीत करते हैं ना, हम उनसे हम थोड़ा-थोड़ा-सा सबकी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये बंदा सबसे पहले नेगेटिव चीज़ बोलता है, फिर जाके पॉज़िटिव बोलता है, लेकिन सबसे पहले नेगेटिव बोलता है। उसके दिमाग में हर चीज़ पहले नेगेटिव ही चलेगी, ज़ाहिर है। तो आज हम इसी टॉपिक को, इसी मसले को, इसी चीज़ को थोड़ा-सा एक नए वे से आपको समझाने की थोड़ा-सा कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा-सा दिमाग को थोड़ा-सा फ्रेश करके थोड़ा-सा सुनें और अच्छा से थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ कि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप क्या करें और क्या हम कितने परसेंट सही। देखिए, यहाँ हम आपको सबसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से आपको समझाएँगे कि हम कहना क्या चाहते हैं एंड अल्लाह ताला आपसे क्या चाहता है। सबसे पहले जैसे कि आप किसी बैंक में गए, ठीक है? बैंक में गए आप कैश पैसे निकलाने, ठीक है? काफ़ी सारे आपने पैसे निकलाए, तो अगर कैशियर ने आपको गिन के पैसे दे दिए, तो आप गिनते हैं ना? ज़ाहिर है गिनेंगे, क्योंकि आपके पैसे थे वो, गिनेंगे ही ना। चाहे वो 1000 कैशियर बोल दे कि हमने आपको गिन के दिया है, सब कुछ है, लेकिन आपका मन सैटिस्फाइड नहीं होगा। आप गिनते हैं, जब तक आपको कन्फर्म नहीं हो जाएगा, हाँ, तसल्ली नहीं हो जाएगी, हाँ भाई, हो गया, ये हमारा पूरे पैसे हमको मिल गए। हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो पैसे पूरे बराबर ही देता है कैशियर, लेकिन फिर भी आप अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने इत्मीनान के लिए आप ज़रूर ही करते हैं काम, और कभी हम भी किया करते थे। उसी तरह, सेम उसी तरह अगर आप कह दें कि हम ईमान ले आए हैं,
ہم تو بھائی سچے مسلمان بن گئے، تو آپ اس سے سچے مسلمان نہیں بنتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس سے سچے مسلمان نہیں بنتے کہ آپ ہاں بول دے ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ آپ ایمان نہیں لے کر آئے، آپ نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے پاس آپ نے گواہی دی کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ مسلمان نہیں بنے، کیونکہ مسلمان دل سے بننا چاہیے، جو آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کبھی بھی، تو اب سوال آتا ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، صرف کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہہ دینے سے نہیں ہم مانیں گے تمہاری بات، ہم تمہیں اپنی آزمائشوں سے گزاریں گے، اپنی بڑی بڑی آزمائشیں آپ کو دیں گے، ہاں بھائی یہ کر کے دکھاؤ، یہ اب تمہارے پاس ہم نے یہ مصیبت ڈال دی، اب اس میں تم پاس ہو کے دکھاؤ۔ اور بعض دفعہ یہیں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ لوگ بہت یہی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو اندر سے ہتاش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہی میرے ساتھ ہی کیوں، یہ جو دوست دینا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، یہ جو دوست دینا ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی آپ کا فیل ہونے کی چانس ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے نا آپ کی آزمائش لے رہا ہے، یہ آپ کی آزمائش کا دور چل رہا ہے، اگر آپ اسی وقت پہ اسی ٹائم پہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے صبر مانگیں، اور یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں اس سے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ آپ کو پاس کر دے گا۔ حالانکہ آج کل لوگ یہ نہیں کرتے، جبکہ پہلا راستہ اپناتے ہیں سب سے زیادہ بلیم کرنے کا اللہ تعالیٰ پہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے یہ سب، بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ لیکن میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ فیل ہونا تھا لیکن میں کیوں فیل ہوئی، مجھے پاس ہونا چاہیے تھا، میں نے تو اتنے اچھے سارے کویشچن پیپر لکھے، میں نے تو اتنا اچھا کام کیا کمپنی پہ، لیکن مجھے کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا۔ بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ سب کو آزمانا چاہتا ہے اپنی طرف سے کہ بھائی ہم نے تم کو اب یہ چیز میں ڈال دیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اور کیا آپ کو پتا ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ جس کا ایمان ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوگی۔ یعنی کہ دیکھیے، اگر آپ کو ہم بتائیں ایک دور پہ جو پہلے کے دور کے انسان تھے، ان میں صحابہ تھے، انبیاء تھے، ہمارے نبی لوگ تھے، اتنے سارے نبی آئے ہیں دنیا میں، سب لوگ تھے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ان لوگوں پہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے کیا، مطلب کہ کس قدر اپنی آزمائشیں ڈالی؟ آپ کو اپنے نبی کے قصے آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت نہیں سنے تو بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تھوڑا بہت تو پتا ہو گئی، ظاہر سی بات ہے۔ ہمارے نبی کتنی زیادہ پریشانیوں سے گزرے، کتنی زیادہ پریشانیاں تکلیف سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ شکوہ بالکل نہیں کیا شکوہ، اور یہی ہونا چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان لوگوں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں دنیا پہ، ٹھیک ہے، پھر نبی پہ آئی، ہمارے نبی کے سب کو تو پتا ہے اتنا زیادہ ہمارے نبی پہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی، لیکن ہمارے نبی نے ایک شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے، اور ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ سب دیکھیے ہم سب کا کتنا زیادہ وہ ہے، اور ہمارے نبی بھی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے اتنا آخر تک ہم لوگ کے لیے دعا کرتے گئے، اور ہم لوگ کتنے نالائق ہیں، کتنے زیادہ نالائق ہیں ہم سب، کہ ہم لوگ نبی کے لیے ایک درود شریف نہیں پیش کر پاتے ڈیلی، کتنے نالائق ہیں ہم لوگ، خود سوچئے۔ خیر یہاں بات لائق اور نالائق کی نہیں ہو رہی، یہاں آزمائش کی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے سب سے زیادہ ہمارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان تھا، ٹھیک ہے، ایمان ان کا سب سے زیادہ بلند ہوتا تھا، تو ان کے اوپر ویسی ہی طرح سے آزمائشیں آئیں، اتنی ہی لیول کی آئیں۔ اگر آپ 10th کے اسٹوڈینٹ ہیں تو آپ کے پاس 12th کی آزمائش نہیں آئے گی، مطلب کہ اگر آپ 10th کے اسٹوڈینٹ ہیں تو آپ کے پاس 12th کی آنسر شیٹ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، 10th کی ہی آئے گی۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے جو جس لیول کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی لیول کے حساب سے
اس کا آزمائش کرتے ہیں. اور ہمارے نبی کی پھر تو کیا بات ہی کہنا ہے، ان کا تو ایمان کتنا زیادہ بلند تھا، ان کے اوپر بھی اسی حساب سے آئی. جس کا جیسا ایمان رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ویسے ہی امتحان لیا ہے. تو کیا آپ کا ایمان کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے. آپ کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں آزمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بولا ہے کہ ہم کسی کی طاقت سے زیادہ آزماتے نہیں ہیں. جتنی بھی درد دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ہم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کرتے ہیں. وہ پتہ لگاتے ہیں کہ اس کی ایمان کا لیول کتنا ہے کہ ہم اس کا آزمائش کریں. مطلب کہ ہم اس کے ایمان کے لیول چیک کریں گے آزمائشوں کے ذریعے. اور بعض دفعہ بہت سے لوگ افسوس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں فیل ہو جاتے ہیں. وہ لوگ شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو یہاں پہ شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں وہ فیل ہو جاتے ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، جبکہ وہ آزمائے نہیں گئے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ آزمائے نہیں گئے، مطلب کہ ابھی ہم لوگ کو آزمانا ہے اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگ آزمائے اور ایسا آزمایا کہ وہ پریشان ہو گئے. ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس طرح سے ہم نے آزمایا. اور کیا تم یوں ہی سوچ رہے ہو کہ ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی، جتنی بڑی بھی آزمائش ہوگی، اجر بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اجر اس کا اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا دیں گے. تو اس میں آپ مصیبتوں میں یہ سب چیزوں میں نا گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا آپ کا اتنا ہی درجہ بلند کرنے والا، اتنا ہی بڑا آپ کو ریوارڈ دینے والا ہے. کیونکہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے آپ کے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ سارے گھٹنے لگتے ہیں. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے. تو اس سے آپ کو بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے بھائی ہمارے ساتھ اتنا زیادہ پریشانی ہو رہی ہے یہ وہ. اگر آپ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ درجہ ضرور بلند کرتے. اور جب کوئی مومن اللہ سے ملتا ہے نا یہ آزمائشوں کے بعد، مطلب کہ زندگی کی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر جب اللہ سے وہ اس کی ملاقات ہوتی ہے، پتہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی گناہ تھے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزما چکے ہیں، اس کے سارے اس آزمائش کے دوران سارے گناہ دھل چکے ہیں، تو وہ ایک دم پاک صاف ہو جاتا ہے. تو سوچئے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو صرف صبر کرنا ہے. صبر اور شکر سے آپ اتنا زیادہ پا لیں گے نا کہ پھر آپ کو کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ایک مرتبہ آپ نے اللہ کو پا لیا تو پھر آپ کو زندگی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. لیکن اس راہ میں تھوڑی سی پریشانی ہے اور ناقابل برداشت والی باتوں کا آپ کو سننا پڑے گا، لیکن ہاں پھر آپ کو لاسٹ میں اللہ ملیں گے پھر جو ہر کسی کو نا اپنے دیدار نہیں کرائیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے کہ ہم تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لینا. یہ جتنی بھی دنیا کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے آزماتا ہے کہ بھائی اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے میرے لیے، کیا یہ میرے طرف آتا ہے یا پھر مجھ سے دور ہوتا ہے، مجھے اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے. اگر اس طرح سے آپ نے سوچ لیا نا پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہمارا بھی یہ کانسیپٹ تھا پہلے کہ ہم بھائی سوچتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں، بڑی سوال آتے تھے زندگی میں، لیکن اب الحمدللہ اب کوئی سوال نہیں آتے جب سے ہم نے تھوڑا سا اللہ کو جانا ہے، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ہماری امید یہی رہے گی کہ آپ سب اپنے زندگی پہ تھوڑا سا غور کریں، غور و فکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں. اگر ہاں تو پلیز صبر اور شکر سے کام لیں، نہ کہ آپ تھوڑا سا شکوہ گلہ کریں. ٹھیک ہے؟ آل دی بیسٹ اینڈ اللہ آپ کو آپ کی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی گھبرانا نہیں ہے کسی سے بھی.